5 गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी वजह से घर के अंदर परेशानियां बढ़ती हैं, जिसकी वजह से घर जो है मुकम्मल तौर पे परेशानियों का मरकज बन जाता है, जिसकी वजह से घर के अंदर रहने वाला हर शख्स परेशान फिरता नजर आता है, जिनकी वजह से घर के अंदर बरकतें खत्म हो जाती हैं, रिस्क बांटने वाले फरिश्तों का आना खत्म हो जाता है, रब की रहमत के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं। 5 गुनाह जिस घर के अंदर होते हों उनके लिए रब की रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उनका रिस्क तंग कर दिया जाता है, वो घर का घर परेशान नजर आता है। आज क्या वजह है जो घर के अंदर रहने वाला हर शख्स परेशान है? अक्सर एक तादाद है, अक्सर घरों के अंदर रहने वाला घर के अंदर हर शख्स परेशान नजर आता है। कोई रिस्क को तंग है, कोई किसी की बात नहीं मानता, घर के अंदर मियां बीवी के आपस में नहीं बनती, घर के अंदर औलाद वालदैन की नाफरमान है, वालदैन की बेअदबी करती है, वालदैन की नहीं मानती, वालदैन जो है औलाद के ऊपर शफकत नहीं करता, रहमत नहीं फरमाता। इसकी वजह क्या है? कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि घर के अंदर ये परेशानियां हैं, घर के अंदर ये मुसीबतें हैं, घर के अंदर ये तकलीफें हैं, बीमारियां नहीं छोड़ती, किसी को किसी का मुंह अच्छा नहीं लगता, हत्ता कि माँ को बेटी का मुंह अच्छा नहीं लगता, बेटी को माँ का मुंह अच्छा नहीं लगता, बीवी को शौहर का मुंह अच्छा नहीं लगता, शौहर को बीवी का मुंह अच्छा नहीं लगता, औलाद अच्छी नहीं लगती, किसी को वालिदैन अच्छा नहीं लगता। इसकी वजह क्या है? हमने कभी भी इसके ऊपर गौर नहीं किया, हमने कभी भी नहीं सोचा कि हमारा घर जो है ये गुर्बत का शिकार क्यों हो गया है, हम परेशान क्यों हैं, हमारी ये परेशानी का सबब क्या है, आखिर इसकी वजह क्या है परेशानी की। इसकी कुछ वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारा घर का घर मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। इसकी कुछ वजूहात हैं कि जिसकी वजह से हमारा घर मुकम्मल तौर पे परेशानियों का मरकज बन चुका है, हम मुकम्मल तौर पे परेशान हो चुके हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता, कोई किसी की बात नहीं सुनता घर के अंदर। इसकी वजह क्या है? कुछ वजूहात हैं उसकी, आज मैं बताता हूं। मौला अली पाक फरमाते हैं करमल्लाहु वजहुल करीम, आप फरमाते हैं कि सब कुछ करना पर घर के अंदर ये 5 गुनाह खुदारा मत करना। जिस घर के अंदर फरमाया ये 5 गुनाह होते हों उस घर के अंदर रहमत के फरिश्तों का आना बंद हो जाता है, उस घर के अंदर खुदा की रहमत का बरसना बंद हो जाता है, उस घर के अंदर परेशानियां ही परेशानियां हो जाती हैं। तो मैं 5 गुनाह ऐसे हैं, ये 5 गुनाह घर के अंदर कभी भी मत करना, तुम्हारा घर जो है घर का घर खुशहाल नजर आएगा। वो 5 गुनाह आखिर कौन से हैं? मौला अली पाक नमाज पढ़ाते हैं, एक शख्स आपके पीछे नमाज पढ़ने के लिए आता था। एक दिन ऐसा आया, वो शख्स नमाज पढ़ने के लिए आ रहा था, पर आते आते वो वापस चला गया, गायब हो गया, नजर ही नहीं आया। मौला अली पाक ने नमाज पढ़ा ली। नमाज पढ़ाने के बाद एक वक्त ऐसा आया, कुछ वक्त गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा है कि आप एक लंबे सफर को रवाना हुए, लंबा सफर आपने किया। जब वहां पर पहुंचे तो अपनी मंजिल पर, तो उसके वापस आए, जब वापस आए तो घर के रास्ते के अंदर एक घर नजर आया, आपको एक घर नजर आया। आपने थके हुए थे आप, और वहां पर आप रुक गए। उस घर की दीवार जो थी उसका साया था, उसके साये के ऊपर आप बैठ गए थोड़ा सा सांस लेने के लिए। आप जब बैठे वहां पर, तो उसी घर के अंदर जिसकी दीवार के साये पे बैठे थे आप, उसी घर के अंदर से एक रोने की आवाज आई, बड़ी दर्दनाक और बड़ी खतरनाक आवाज आई, चीखने और चिल्लाने की आवाज आई। एक औरत है, फरियाद करती जा रही है, सिर्फ रोने की आवाज है, फरियाद कर रही है। कोई भी उस घर के अंदर उसे छुड़ाने वाला नहीं, कोई भी उस घर के अंदर उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। थोड़ा सा गौर करने के बाद समझ लग गई कि घर के अंदर जो औरत रो रही है, फरियाद कर रही है, इसका शौहर इसे मार रहा है, इसका शौहर इसे पीट रहा है, बात बात पे तलाक की धमकियां दे रहा है, गुर्बत के ताने दे रहा है, इसे मार रहा है, इसकी वजह से ये औरत रो रही है। आपने फौरन ही उस घर का दरवाजा खटखटाया। जब तो वो मर्द बाहर आया, वही मर्द था जो मर्द मौला अली के पीछे नमाज पढ़ने आता था, फिर गायब हो गया था, फिर नहीं आया था। आज मौला अली खुद उसके दरवाजे पर चल कर गए हैं। देखा कि मौला अली पाक ने देखा कि वही शख्स बाहर आ गया है, मौला अली के कदमों पर गिर गया। सरकार कैसे आना हुआ? आपने फरमाया मैं बताता हूं कि मैं कैसे आया हूं, पहले ये बता तेरे घर से रोने की आवाज क्यों है? तेरे घर के अंदर रोने वाली औरत की आवाज है, चीखने चिल्लाने की आवाज है, फरियाद कर रही है, इतनी दर्दनाक आवाज किसकी है? कहता है सरकार ये मेरी बीवी की है।
آپ نے فرمایا تیری بیوی کی آواز اتنے فریاد دردناک. اس نے کہا جی میری بیوی کی آواز ہے. فرمایا کیوں نکال رہی ہے؟ کون اسے مارنے والا کون ہے؟ کہتا ہے سرکار مارنے والا میں بدبخت ہوں، میں بد نصیب شخص ہوں، انسان ہوں. آپ نے فرمایا بلا اپنی گھر والی کو، بلا اپنی بیوی کو. جب اس نے اپنی بیوی کو بلایا، مولا علی پاک فرماتے ہیں میں اس سے پوچھا کہ تو اپنی بیوی کو کیوں مار رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بیوی کے سامنے پوچھا مولا علی پاک نے. فرمایا بتا تو مار کیوں رہا ہے، پیٹ کیوں رہا ہے؟ اتنا دردناک خطرناک آوازیں نکال رہی ہے، چیخو پکار کر رہی ہے، فریادیں کر رہی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، تو اسے کیوں مار رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس نے کہا جی دیکھیں جب سے میں شادی کر کے آیا ہوں، پہلے میں امیر تھا، جب سے یہ میرے گھر کے اندر آئی ہے اب میں غریب ہو چکا ہوں. اس سے پہلے شادی سے پہلے میں دینے والا تھا، اب میں ایک ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائے پھرتا ہوں، بھیک مانگنے والا بن گیا ہوں. اس کی وجہ سے میں غریب ہو گیا ہوں، اس کی وجہ سے میں غربت کی دلدل کے اندر پھنس گیا ہوں، اور ایسا پھنسا ہوں کہ نکلنے کا نام ہی نہیں ہے. رات دن پریشان رہتا ہوں، نیند نہیں آتی، کچھ نہیں ہے سامنے نظر آتا مجھے. اس کی وجہ سے باقی جو عورتیں آتی ہیں وہ بچے پیدا کرتی ہیں، وہ بیٹے پیدا کرتی ہیں، بیٹی جیسی رحمتیں پیدا کرتی ہیں. یہ جب سے میرے گھر کے اندر آئی اس نے سوائے پریشانیوں کے، سوائے مصیبتوں کے، سوائے تکلیفوں کے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. یہ پریشانی کا مرکز بنی ہوئی ہے میرے لیے، اس لیے میں اسے مار رہا ہوں. مولا علی پاک سنتے رہے. جب اس نے اپنی سنا لی تو پھر عورت سے پوچھا تو بتا یہ تجھے کیوں مار رہا ہے، کب سے یہ تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے، کب سے یہ تیرے اوپر زیادتی کر رہا ہے؟ وہ عورت کہتی ہے سرکار جب سے میں شادی کر کے اس کی گھر کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے، میں ایسے سمجھتی ہوں جیسا کہ میں نے اس کی گھر کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھا، میں نے تو جہنم کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا ہے. پتہ نہیں کون سا مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے خدا مجھے یہ سزا دے رہا ہے. جیتے جی جہنم میں رب نے مجھے ڈال دیا ہے. میں نے گھر کے اوپر تک گھر کے اندر تو قدم نہیں رکھا بلکہ میں تو جہنم کے اندر قدم رکھ لیا ہے. یہ جہنم میرے لیے بنا ہوا ہے گھر. میرے لیے رات دن میرے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں، رات دن مجھے مار پڑتی ہے، رات دن غربت کے تانے ملتے ہیں. سرکار میں بڑی پریشان ہوں. مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو وہ عورت کہتی ہے سرکار جب سے شادی کر کے آئی ہوں مجھے غربت کے تانے دیتا ہے. حضور میرا والدین بوڑھا ہے، صبح کی ہوتی ہے تو شام کی نہیں ہوتی، شام کو ہوتی ہے تو صبح کی نہیں ہوتی. حضور میرا والد جو تھا وہ بوڑھا تھا اور بوڑھا ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے اور بوڑھے کندھوں کے اوپر وہ مزدوریاں کر کر کے ریت لاد کے سرکار وہ شام کو اوور ٹائم لگا کے رزق کما کے آتا تھا. وہ میرا پیٹ پالتا تھا، میری ماں کا پیٹ پالتا تھا، بچوں کا پیٹ پالتا تھا. اس کے پاس اتنا جائیداد نہیں تھی، اس کے پاس اتنا فرصت نہیں تھی، وہ صاحب استطاعت نہیں تھا. جب اس نے میری شادی کر لی، جب اس نے میری شادی کی تو مجھے جہیز نہیں دیا اس نے، کیونکہ اس کے پاس فرصت ہی نہیں تھی، اس کے پاس جہیز دینے کی طاقت ہی نہیں تھی. اس لیے اس نے مجھے کچھ نہیں دیا اور دے بھی نہیں سکا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غریب تھا میرا باپ. جب اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، جب سے یہ مجھے گھر کے اندر لے کے آیا ہے اسی دن سے غربت کے تانے دے رہا ہے کہ تیرے باپ نے جو تجھے ایک چار پائی تک نہیں دی، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو نے، یہ کپڑے میرے ہیں، یہ چار پائی میری ہیں، یہ گھر میرا ہے، گھر کے اندر ہر سامان میرا ہے. تیرا بھکاری باپ تجھے ایک چار پائی تک بھی نہ دے سکا. سرکار مجھے اس ایسے تانے دیتا ہے غربت کے. مولا علی پاک نے فرمایا تو کہتا ہے کہ یہ جو عورت ہے اس کے آنے کی وجہ سے میں غربت کا شکار ہوا ہوں، تو کہتا ہے اس کے آنے کی وجہ سے میں ذلیل ہو چکا ہوں، اس کے آنے کی وجہ سے میں رسوا ہو چکا ہوں، اس کی وجہ سے میں برباد تباہ ہو چکا ہوں. فرمایا اس کے آنے کی وجہ سے نہیں تباہ و برباد ہوا، جو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور جو اس کے منہ سے ٹھنڈا سانس نکلتا ہے وہ رب کا عرش بھی ہلا کے رکھ دیتا ہے. تو اس کے آنے سے غریب نہیں ہوا، تو اس کے آنے سے غربت کا شکار نہیں ہوا، غربت کے دلدل کے اندر نہیں پھنسا، بلکہ جو تو نے اس کے اوپر ظلم برسائے ہیں، اس کے جو ٹھنڈے سانس نکلتے ہیں، اس کے جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، خون کے آنسو روتی ہے، فریادیں کرتی ہے، کوئی سننے والا بھی نہیں ہوتا. یہ جو فریادیں کرتی ہے نا، یہ جو ٹھنڈا سانس نکلتی ہے، یہ ٹھنڈا سانس خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اس وجہ سے تو پریشان پھرتا نظر آتا ہے. اس کے آنے کی وجہ سے تو پریشان نہیں، بلکہ جو تو نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے ظالم ہونے کی وجہ سے تو پریشان ہو گیا ہے. اپنے ظالم ہونے کی وجہ سے تو غربت کی دلدل کے اندر پھنس گیا ہے، برباد ہو گیا ہے کہ غربت سے نکلنے کا نام و نشان ہی نہیں ہے. فرمایا یہ کام کبھی نہ کرنا.
عورت کو ताने نہ دینا. عورت کہتی ہے سرکار یہ مجھے بات بات پہ ताने دیتا ہے, یہ مجھے اور عورتوں کے سامنے بیٹھ کر رسوا کرتا ہے, ذلیل کرتا ہے, میری ہزاروں خوبیوں پہ پردے دے کر ایک خامی لے کر سامنے عورتوں کے میری رسوا مجھے کرتا ہے. پھر میں کہتی ہوں کہ یہ کام نہ کیا کر, یہ غیبت والا کام نہ کیا کر, گناہ ہوتا ہے, اس سے گھر کے اندر برکت ختم ہوتی ہے. آگے سے یہ مجھے کہتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے گھر کے اندر برکت ختم نہیں ہوتی, بلکہ تیرے جیسی بدبخت عورتیں جب گھر کے اندر آتی ہیں تو گھر کا سارا ستیہ ناش کر دیتی ہیں. سرکار اتنا مجھے کہتا ہے. یہ مولا علی پاک نے فرمایا, اس عورت اور مرد کو مخاطب کر کے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے گھر غربت کا شکار ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے گھر جو ہے انسان کا غربت کی دلدل کے اندر جناب والا پھنس جاتا ہے. آپ نے فرمایا پہلا گناہ وہ ہے جو عورت شوہر کی نافرمانی کرتی ہے, عورت شوہر سے نفرت کرتی ہے, اسی کا دیا ہوا کمایا ہوا رزق وہ کھاتی ہے پھر بھی اس سے نفرت کرتی ہے. مرد گھر سے نکلتا ہے باہر صبح کو تو سارا دن وہ مزدوری کرتا ہے, کڑکتی ہوئی دھوپ پہ اوپر مزدوری کر کر کے شام کو اپنے بچوں اور بیوی کے لیے روزی روٹی کما کما کر جب گھر واپس آتا ہے تو بیوی اسی سے نفرت کرتی ہے. فرمایا یہ گناہ, شوہر سے بیوی جب نفرت کرتی ہے فرمایا وہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, کبھی وہ گھر سدھرنے کے چانس بھی نہیں ہوتے. فرمایا دوسری وجہ یہ ہے شوہر کی ناشکری کرتی ہے جو بیوی, شوہر کی ناشکری کرتی ہے جو عورت, شوہر کی ناشکری کرتی ہے. خدا کا ہر وقت شکریہ ادا کرتی رہے لیکن خدا کی قسم ہے خدا اس کا شکریہ ادا کرنا قبول نہیں فرماتا کیونکہ وہ شوہر کی ناشکری کر رہی ہے. اور نمبر 3 فرمایا جو جب گھر کے اندر شوہر تھکا ہارا گھر کے اندر آتا ہے, کما کما کے سارا دن دھوپ کی کڑکتی دھوپ کے اوپر وہ کماتا ہے, کما کما کے گھر جب گھر آتا ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ عورت آگے سے اٹھ کے اسے ویلکم کہے, کوئی ایسا جملہ بولے کہ اس کی جو ہے وہ ہنس پڑے, کوئی ایسا جملہ بولے کہ اس کی تھکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. نہیں, اس کی بجائے وہ ایسا جملہ آگے بولتی ہے کہ جس کی وجہ سے مرد کی تھکاوٹ اور بڑھ جاتی ہے. فرمایا عورت جب مرد کو یہ جملہ بولتی ہے جس کی تھکاوٹ, جس کی وجہ سے تھکاوٹ اس کی بڑھ جاتی ہے, پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی گھر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں, یہ گھر بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے جس گھر کے اندر یہ کام ہو. نمبر 4 بہت بڑی گناہ ہے جو اکثر کرتے ہیں. فرمایا جس گھر کے اندر نماز نہ پڑھی جاتی ہو, جس گھر کے اندر قرآن نہ پڑھا جاتا ہو, مثل قبرستان کے اندر وہ گھر بنا ہوا ہو. فرمایا قرآن نہ ہو, نماز نہ ہو, اللہ اللہ نہ ہو, ذکر رسول نہ ہو, ذکر خدا نہ ہو, جس گھر کے اندر لوگ سوئے رہتے ہوں, 10 بجے اٹھتے ہوں, فرمایا اس گھر کے اندر بھی غربت آتی ہے. فرمایا وہ بھی گھر پریشانیوں کا مرکز بن جاتا ہے, غربت کی دلدل کے اندر پھنس جاتا ہے, وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں. نمبر 5 آپ نے فرمایا جو عورت شوہر کے والدین کو گالیاں دیتی ہے, جو عورت شوہر کے والدین کو بات بات پہ گالیاں دیتی ہے, برا بھلا کہتی ہے, اس کی وجہ سے بھی گھر کے اندر پریشانیاں آتی ہیں, اس کی وجہ سے بھی گھر مکمل طور پہ پریشان ہو جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی گھر کے اندر جو بندے بھی رہتے ہیں ذلیل رسوا ہو جاتے ہیں. فرمایا سب کچھ کرنا لیکن یہ 5 گناہ مت کرنا, وگرنہ یاد رکھنا تمہارا گھر برباد تباہ و برباد ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق